औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व सहाबिही दाइमन अबदा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो है ये गुज़श्ता से पैवस्ता है। कबल इसके हमने धमासा के हवाले से आपके साथ नॉलेज शेयरिंग की थी, लेकिन धमासा के ख़वास, धमासा अपने अंदर जो समाये हुए हैं, मैंने ये बेहतर सोचा है कि क्यों ना एक ऐसी प्रोडक्ट के साथ आपको मुतारफ करवाया जाए जिसकी नज़ीर नहीं है। गूगल पे जाके भी अगर जब आप सर्च करेंगे तो मैं आपको कुछ अल्फाज बताता हूँ, गूगल पे जाके आप सर्च कीजिएगा तो जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसके अलावा गूगल के ऊपर किसी और प्रोडक्ट का नाम नहीं आएगा। तो इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि आप कोशिश करके आज हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि वीडियो के दौरान कोई लफ्ज़ भी ऐसा आ सकता है जो आपकी खूबसूरत ज़िंदगियों को मज़ीद बेहतर करने में मुआविन साबित हो। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, आज के मौजू की तरफ। आज जो मेरा मौजू है, मैं आज बात करूंगा किंग ऑफ हर्ब। गूगल के ऊपर जाकर आप यही लफ्ज लिखिए, किंग ऑफ हर्ब, यानी बूटियों का बादशाह, बूटियों का शहंशाह। तो किंग ऑफ हर्ब जब आप लिखेंगे तो आपको एक ही लफ्ज लिखा हुआ नजर आएगा और उसका नाम है गैनोडर्मा, गैनोडर्मा लेसिडम। ये लफ्ज आपको लिखा हुआ नजर आएगा। आज इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन इसकी थोड़ी सी तारीख, इसके अफादियत और फिर इसका इस्तेमाल आगे जाके हम इस तरीके से बात करेंगे। गैनोडर्मा बेसिकली जापानीज वर्डिंग है और गैनोडर्मा लिसिडम को हमारी जुबान में कहते हैं खुम्बी या खुम्ब। ये दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, खुम्बी या खुम्ब। और चीनी जुबान में इसको लिंगजी कहते हैं और रशियन में इसको चागा कहते हैं और उर्दू में मैंने आपको पहले बता दिया कि इसको खुम्बी कहते हैं। WHO की तहकीक के मुताबिक पूरी दुनिया में 38,000 अक़साम की खुम्बियाँ, 38,000 अक़साम के खुम्ब मौजूद हैं। 2,000 अक़साम के जो हैं वो काबिल इस्तेमाल हैं और 200 अक़साम की जो खुम्बियाँ हैं, 200 अक़साम के जो गैनोडर्मा हैं वो बतौर अज्जा के दवाओं में इस्तेमाल होते हैं। और साथ साथ आपको बताता चलूं कि इसको अरबिक में मशरूम कहते हैं। 200 अक़साम के जो मशरूम हैं वो अद्वियात में बतौर अज्जा इस्तेमाल होते हैं। दुनिया भर में मुख्तलिफ रंगों में मशरूम पाए जाते हैं, खुम्बियाँ पाई जाती हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी सफ़ेद रंग की खुम्बियाँ हैं और कुछ चिपटी सी हैं, कुछ बैजवी हैं, अंडे की तरह हैं। सावन के महीने के बाद, बादों में या सावन के बारिशों के बाद अक्सर नरम ज़मीनें जो हैं वहाँ से ये निकल आती हैं और ये तमाम की तमाम नायाब अक़साम हैं और इन तमाम अक़साम को बरूए-कार लाने पर रिसर्च हो रही है और इस वक्त पूरी दुनिया में जो हलचल है वो सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं मशरूम के हवाले से है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके अंदर वो कौन सी नेमत एज़दी रख दी है कि ये इतने मकबूल हो रहे हैं और दुनिया सर जोड़ के बैठी हुई है इन मशरूम के हवाले से। इन मशरूम के हवाले से एक चीनी माहिर डॉक्टर लेम स्वीजन
ڈاکٹر لیم سیجن کو یہ سہرا جاتا ہے کہ انہوں نے تحقیق کی اور جدید ٹشو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ایک مشروم تیار کیا اور جس کا نام انہوں نے رشی مشروم رکھا۔ ڈاکٹر لیم سیجن اس ریسرچ میں پی ایچ ڈی کر چکے ہیں اور رشی مشروم دراصل انہوں نے ان 6 اقسام کے گینوڈرما سے اخذ کیا ہے جو ریڈ کلر کے گینوڈرما ہیں، جو سرخ رنگ کی کھمبیاں ہیں، جو سرخ رنگ کے مشروم ہیں۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی تحقیق کہاں سے پتہ چلی؟ یہ جو ریڈ گینوڈرما ہے اس کے متعلق کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کئی سو سال پہلے چینی لوگ اس کو بطور تبرک اپنے گھر میں رکھنا ثواب سمجھتے تھے، اس کو اپنے کمرے کی ایک نکر میں لٹکا دیتے تھے کہ جب تک یہ موجود ہے تو ہمارے اوپر کوئی بیماری کا حملہ نہیں ہوگا، ہمارے اوپر کوئی کسی قسم کا اٹیک نہیں ہوگا۔ پھر کچھ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ریڈ گینوڈرما ہے پرانے وقت کے جو حکمات تھے، جو سنیاسی بابے تھے، جو طب جراحت کا کام بھی کرتے تھے، تو وہ لوگ بطور خاص اس وقت کے حکمرانوں کو، شہنشاہوں کو پیش کرتے تھے۔ اب اس کے پیچھے بھی کوئی بات آتی ہے کہ کیوں ان لوگوں کو، کیوں عام لوگوں کو کیوں نہیں، کہ جی وہاں سے ان کو نذرانے بطور خاص ملتے تھے۔ مزید جب سٹڈی کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ نایاب پودا ہے، یہ خود رو پودا ہے، اس وقت کے جنگلات میں یہ پیدا ہوتا تھا، کوئی مخصوص درختوں کے تنوں میں یہ پیدا ہوتا تھا، اور اس کے نایاب ہونے کی وجہ سے، اس کے خواص سے چونکہ وہ لوگ واقف تھے تو وہ خاص لوگوں کو پیش کرتے تھے اور خاص لوگوں کو پیش کر کے خاص نذرانے وصول کرتے تھے۔ آگے جا کے جو میں نے اس کے متعلق پڑھا ہے، جو مجھے معلومات ملی ہے کہ یہ جو پودا ہے، یہ جو بوٹی ہے مشروم، یہ اس وقت کے کچھ عیاش لوگوں کو بھی پیش کیا جاتا تھا اور وہ اس سے کو اپنے مخصوص مفادات لیتے تھے۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر ہم آج کل کے دور میں، آج کل کی جو ہماری زندگی چل رہی ہے، اگر اس پر ہم تھوڑی سی نظر رسانی کریں کہ اس وقت جس کرے پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایشیا ہے یا یورپ ہے، عرب ہے یا جو بھی ہے، ان لوگوں کی زندگی ہے کیسی؟ دنیا کے ماہرین کہہ کے تھک گئے ہیں کہ سبزیوں کا استعمال کریں، فروٹس کا استعمال کریں، دودھ کا استعمال کریں، ڈرائی فروٹ کا استعمال کریں۔ جن لوگوں کو اللہ پاک نے ہمت طاقت دی ہے وہ لوگ استعمال کر بھی رہے ہیں۔ مفادات کیوں نہیں آتے؟ پراپر ہم ان سے مستفید کیوں نہیں ہوتے؟ باوجود اچھی ڈائٹ کے ہم کیوں نہیں صحت مند زندگی گزارتے؟ ہم بچوں کو اچھی غذائیں دینے کے باوجود بھی جو ایکسپیکٹیشنز ہماری ہوتی ہیں ان پر وہ بچے پورے نہیں اتر رہے ہوتے۔ تو جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ پوری کی پوری ایک بڑے عذاب کا شکار ہے، اور اس میں جو اہم باتیں ہیں مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ موسمی تغیرات ہیں، صنعت ہے، کارخانے ہیں، کیمیائی فضلہ ہے، پولوشن ہے، گاڑیوں کے دھوئیں ہیں، کارخانوں کے دھوئیں ہیں، ہوائی جہازوں سے نکلنے والی گیس ہے، اور پھلوں اور فصلوں کے اوپر پیسٹی سائیڈ سے جو کیمیائی ادویات کے سپرے کیے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے جو اثرات ہیں نہ صرف انسانوں پہ بلکہ جانوروں پہ اور سمندری آبی حیوانوں پر بھی اس کے اثرات ہیں۔
اگر کسی گھاس کی فصل کے اوپر کیمیائی ادویات کا سپرے کیا جائے گا اور وہ گھاس کوئی جانور بھی کھائے گا، گائے کھائے یا بھینس کھائے، ہم ذہنی طور پر مطمئن ہوتے ہیں کہ جی ہم نے تو 100% پیور دودھ لیا ہے، لیکن جو اس نے غذا کھائی ہے وہ تو کیمیکل پر مبنی تھی نا۔ اب جو زہر ہے وہ دودھ دے رہی ہے تو اس میں وہ اثرات تو ہیں نا۔ اب ان سپرے والی ادویات کے جو اثرات ہیں وہ دودھ کے ذریعے سے ہم لے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے پولوشن ہر شہر میں، ہر ملک میں عام ہو گئی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں کہ یہ جو کرونا تھا بے شک یہ عذاب کی شکل میں آیا، لیکن اس کے کچھ مفادات بھی تھے۔ پولوشن کا بہت حد تک خاتمہ ہوا ہے، ایوریج رہ گئی ہے۔ اسی طریقے سے جو اور معاملات ہیں، جب ہم پیسٹی سائیڈ کی سپرے شدہ سبزیاں پھل کھائیں گے، ہمارے جسم سے نکلنے والا جو فضلہ ہے وہ اتنا ہی ناقص ہوگا جتنا کہ پہلے ہم نے چیز کھائی ہے۔ تو اس فضلے کی وجہ سے جو جسم کے اندر کثافت پیدا ہوگی وہ بھی تو انتہائی خطرناک ہے۔ ہوتا کیا ہے، انسانی جسم سیلز پر مشتمل ہے۔ بنیادی طور پر کچھ چھوٹے موٹے سیلز جو ہیں وہ ڈیمیج ہوتے ہیں اور باڈی اظہار کرتی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، بخار ہے، سر درد ہے یا اس ٹائپ کی کوئی بھی امراض چھوٹی موٹی۔ وہی سیل جو ڈیمیج ہوتے ہیں وہ جب ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو وہ نزلہ زکام جو ہے وہ بخار کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ باڈی سیلز کو ڈیمیج اور ڈیڈ کے مراحل میں لے جاتے ہیں ٹاکسنز، تو وہ عام بخار سے ملیریا بخار، ملیریا سے ٹائیفائڈ، ٹائیفائڈ سے کچھ اور، پھر اسی طریقے سے جتنے بھی مین آرگنز ہیں باڈی کے اندر ان کے اوپر اٹیک شروع ہوتا ہے، جگر ہے، گردہ ہے، پھیپڑا ہے، مثانہ ہے، دل ہے۔ تو بیسیکلی ہے کیا؟ بیسیکلی یہ ہے کہ وہ جو ٹاکسنز ہیں وہ باڈی کے اندر جا رہے ہیں اور وہ باڈی کو غلط کر رہے ہیں اور ہمارے امیون سسٹم کو کمزور کر رہے ہیں، اور وہ جو ہماری قوت مدافعت ہے وہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور کسی بھی مرض کو قبول کرنے کی جو باڈی کے اندر طاقت ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ تو اس کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی، اس پر تحقیق جو ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ کنگ آف ہرب گینوڈرما لوسیڈم اگر جو لوگ صحت مند حالت میں لیتے ہیں، جو لوگ بیماری کی حالت میں لیتے ہیں، جو جس حالت میں بھی لیتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کا کام ہے وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باڈی کے جو سیلز ہیں وہ ڈیمیج ہو رہے ہیں، ڈیڈ ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، اس کا کام ہے ان باڈی سیلز کو ڈیمیج کرنے والے جو عوامل ہیں جس کو ہم ٹاکسنز کہتے ہیں، اس کا کام ہے ٹاکسنز کو ڈی ٹاکسیفیکیٹ کر دینا، جسم سے نکال دینا۔ جیسے ہی ڈی ٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے تو جسم جو ہے برے اثرات سے پاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن گینوڈرما لوسیڈم جو لوگ لیتے ہیں وہ صرف ڈی ٹاکسیفیکیشن کے مراحل سے نہیں گزر رہے ہوتے، یہ ڈیمیج سیل کو ریپیئر کرتا ہے، ڈیڈ سیل کو ریجنریٹ کرتے ہیں، ایون یہ بیٹا سیل تک جا کے کام کر رہا ہوتا ہے، وہ جو مائکروسکوپ سے بھی نظر نہیں آتا، یہ اس کو جا کے بھی بوسٹ کرواتا ہے۔ اب اگر ہم تھوڑا سا دھیان دیں تو باڈی پوری کی پوری سیلز پر مشتمل ہے، چھوٹے اور بڑے ٹریلین سیلز پر مشتمل باڈی ہماری ہے۔ اب جیسے عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو ڈائبیٹک ہو جاتے ہیں تو ان کا پینکریاٹک سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں، لیکن اگر ہم پنکریاز کو، لبلبا کو ہم ایک سیل مان لیں، میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، اگر اس کو ہم سیل مان کے گینوڈرما کا استعمال شروع کر دیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کچھ عرصے کے بعد شاید یہی پینکریاٹک سسٹم ریجنریٹ ہو جائے۔ ریجنریشن آف سیل کا پروسیس اس کے اندر ہے ہی۔ اب آپ کے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟
لوگ سالہ سال سے ڈائبیٹک کی میڈیسن کھا رہے ہیں، سالہ سال سے انسولین لگا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش صرف اتنی ہے کہ جب ہم نے چھوٹے اور بڑے سیلز کے حوالے سے جب بنیاد میں بات کر ڈالی ہے، تو میرے خیال میں جب یہ چھوٹے سیلز پہ جا کے کام کرتا ہے تو بڑے سیلز کو بھی یہ ٹھیک کرتا ہے۔ اور میرے بارہا کے تجربات میں کڈنی ڈائلیسس کے کیسز، جن لوگوں کے ڈائلیسس چوتھے پانچویں دن ہو رہے تھے، یہ ہرب کھلانے کے بعد ان لوگوں کے ڈائلیسس ایکسٹینڈ ہوئے ہیں، 15 دن کا وقفہ ہوا ہے، 20 دن کا وقفہ ہوا ہے۔ جو لوگ انسولین ریگولر لگاتے تھے، گینوڈرما دینے کے بعد انسولین ریورس ہوئی ہے، انسولین کی یونٹس کم ہو گئے ہیں، وہ لوگ انسولین سے گولیوں پر آ گئے ہیں۔ جو لوگ سیکسول ڈیبلٹی کا شکار تھے، جو لوگ انفرٹیلٹی کا شکار تھے، جو میل فیمیل انفرٹیلٹی کا شکار تھے، وہ لوگ بہتر ہوئے ہیں۔ وہ لوگ جو لیور ایپسس کا شکار تھے، لیور سیروسس کا شکار تھے، گینوڈرما لینے سے ان کے لیور ایپسس، لیور سیروسس کیور ہوئے ہیں۔ ایسیڈیٹی ہے، اسٹومک السر ہے، کلیئر ہوئے ہیں۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بالکل بھی نہیں ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس مرض میں اس کو کتنا لینا ہے۔ یہ ہر دفعہ مجھ سے سوال ہوتا ہے، اور یقیناً آپ لوگوں کے ذہن میں بھی اگر کچھ بیماریاں اگر آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہی ہیں تو آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ کون سی بیماری کے لیے ہم نے کتنا لینا ہے۔ تو معزز ناظرین، اس سلسلے میں گزارش فقط اتنی ہے کہ جب ٹاکسنز باڈی کے اندر گئے، ٹاکسنز نے امیون سسٹم کو کمزور کر دیا، امیون سسٹم کو ختم کر دیا۔ پوری دنیا میں کہیں بھی امیون سسٹم کو چیک کرنے کا پیرامیٹر نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں بتا سکتا کہ فلاں بندہ جو ہے اس کا امیون سسٹم اتنا کمزور ہو چکا ہے، کیونکہ یہ تو پتہ ہی اسی وقت چلتا ہے جب کوئی نہ کوئی اللہ نہ کرے آفت یا بیماری آ جاتی ہے۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ سم ٹائم ضرورت ہوتی ہے، کسی کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور بندہ جذبے سے شوق سے بھاگ کے جاتا ہے کہ جی میرا او پازیٹیو ہے میں دیتا ہوں، میرا بی پازیٹیو ہے میں دیتا ہوں۔ وہاں جب وہ جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ تجھے تو بھائی ہیپیٹائٹس بھی ہے، تو نہیں دے سکتا۔ لوگ بڑے شوق سے دبئی اور سعودی عرب اور یورپ میں پیسہ کمانے کے لیے جانے کی کوشش کرتے ہیں، ویزے لگ جاتے ہیں، پاسپورٹ بن جاتے ہیں، جب میڈیکل کی باری آتی ہے پتہ چلتا ہے سوری جی آپ کا تو SGPT یا ALT بڑھا ہوا ہے یا آپ کا ESR بڑھا ہوا ہے۔ حالانکہ وہ ٹھیک ٹھاک پھر رہے ہوتے ہیں، ان کا امیون سسٹم ان کا ساتھ بھی دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس لیول تک نہیں ہوتا جو ان لوگوں کو ریکوائر ہوتا ہے۔ تو امیون سسٹم کو چیک کرنے کا پیرامیٹر کہیں بھی نہیں ہے۔ تو جتنا امیون سسٹم ڈسٹرب ہوگا اس کے مطابق اس کی ڈوز تجویز کرنی پڑتی ہے۔ لیکن جن لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہمیں اندر اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہے یا نہیں ہے، یا جن لوگوں کو 100% کنفرم ہے کہ یار الحمدللہ ہم ہر طریقے سے ہر مرض سے پاک صاف زندگی گزار رہے ہیں، وہ لوگ اگر لیتے ہیں تو وہ موسمی تغیرات کا شکار نہیں ہوں گے، وہ پولوشن کا شکار نہیں ہوں گے، وہ ناقص غذاؤں کی وجہ سے جو امیونٹی کمزور ہوتی ہے اس کا شکار نہیں ہوں گے۔ یہ تھا گینوڈرما کے حوالے سے تھوڑی سی معلومات جو میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں۔ گینوڈرما نے لا علاج امراض کو ٹھیک کرنے میں مدد فراہم کی ہے۔ گینوڈرما لوسیڈم دور حاضر کی ایک شفیق بے ضرر پروڈکٹ ہے اور اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اور ڈاکٹر لیم سیجن کی جو ریسرچ ہے تو وہ تو قابل غور ہے، اور میں ڈاکٹر لیم سیجن کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ انسانیت کے لیے بہت بڑے محسن ہیں، جنہوں نے اتنی بڑی تحقیق کی ہے، پھر اس تحقیق کے بعد انہوں نے اپنی کلٹیویشن کی ہے، کیونکہ یہ ایک نایاب پودا تھا۔ اس نایاب پودے کو انہوں نے عام کیا ہے۔ ملیشیا میں ان کا اپنا گینوڈرما فارم ہے جہاں اس کی مطلب ان کی اپنی کلٹیویشن ہو رہی ہے اور وہ تیار کر رہے ہیں اور وہ پوری دنیا میں اسپریڈ کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ڈاکٹر لیم سیجن کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایک دفعہ پھر کہ انسانیت کے اوپر یہ بہت بڑا ان کا احسان ہے کہ انہوں نے گینوڈرما جیسا مشروم متعارف کروا کے اور اس کی افادیت متعارف کروا کے اور لوگوں کے لیے عام کر دیا ہے۔
تو امید کرتا ہوں کہ آج کا گینوڈرما کے حوالے سے یہ ہماری جو چھوٹی سی گفتگو ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا, اور اس کے متعلق آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ نے کمنٹس کا اظہار ضرور کرنا ہے. کمنٹس آپ نے اس وقت کرنا ہے جب آپ گوگل میں جا کے لکھیں کنگ آف ہرب, ود ان 20 سیکنڈس یہ آپ کو رپلائی کرے گا کہ واٹ از کنگ آف ہرب, اور اوپر لکھا ہوا آئے گا گینوڈرمل لوسیڈم. تو امید ہے کہ اس وقت میری یہ ویڈیو آپ کو ضرور یاد آئے گی کہ ڈاکٹر مظفر نے ٹھیک کہا تھا. تو کمنٹ ضرور کیجئے گا, اور اللہ توفیق دے, اللہ ہمت دے, وسائل دے, اور اس کو ضرور استعمال کریں. اس کی افادیت سے آپ بھی بہرہ مند ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ جتنی بھی اچھی باتیں آپ کو لگتی ہیں, جو میری چینل کی ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے, اپنے دوستوں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کیا کریں. یہ صدقہ جاریہ ہے, فی سبیل اللہ ہے. اگر آپ کے شیئر کرنے سے, میرے بتانے سے کسی تکلیف زدہ بندے کو سکون ملتا ہے, کسی کی بیماری میں کسی کو ریلیف ملتے ہیں, میری طرف سے صدقہ جاریہ, آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ, یہ چلتا رہے گا. دنیا فانی ہے, دنیا چلی جائے گی, کوئی بھی نہیں رہے گا. لیکن یہ ہے کہ جب تک یہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے تب تک یہ سلسلہ رواں دواں رہے گا اور لوگ مستفید ہوتے رہیں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے نیک تمناؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.